बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होने के बावजूद क्यों ताकत नहीं रखते थे, क्यों लोग उनकी बातें नहीं मानते थे, क्यों उनको वज़ीर आज़म जितना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। इन सब बातों पे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी और ये समझ लें ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इतनी ज़्यादा हुकूमत में रहने के बावजूद और इतने अच्छे काम करवाने के बावजूद ये उस तरह एक मजबूत पार्टी या उस तरह की एक मजबूत जमात क्यों नहीं बन सकी जिस तरह नून लीग पंजाब में और सिंध में पीपल्स पार्टी है। सिंध में आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात करें या अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो आप उनके खिलाफ बात करके देखें। ऐसी पंजाब में नून लीग या वफाक में नून लीग की हुकूमत होने के वक्त आप उनके खिलाफ कोई बात करके देखें। बल्कि दूर क्यों जाते हैं, अभी 2 महीने पहले इतने गलत तरीके से नून लीग को PMLN को हुकूमत जिस तरह मिली और उनको पता था कि हमारी हुकूमत बैसाखियों पर है, उसके बावजूद आती उन्होंने कैसे आंखें दिखानी शुरू की, कैसे धमकियां देनी शुरू की, कैसे कैसे उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया इमरान खान साहब पर और कैसे कैसे लोगों को उन्होंने नहीं धमकाया और वाज़ह कहते होते थे कि अब हमारी हुकूमत आ गई, हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब हमारे किसी एक आम से कारकुन के ऊपर भी किसी ने मेली नजर डाली तो हम उसको देख लेंगे। तो ये रवैया, ये एटीट्यूड PTI का क्यों नहीं है। मैं लोकल सियासत की बात कर रहा हूँ, जो गली मोहल्लों की सियासत होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आइए आज आपको चंद वजूहात बताते हैं। इसमें इन वजूहात के बताने के बाद बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे बहुत सख्त नाराज भी होंगे, लेकिन बात ऐसी है ना भैया कि ये मुल्क हमारे लिए सबसे आगे है। बार बार ये मैं वजाहत करता चलूं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, इसलिए इस्लाम इससे भी पहले, उसके बाद सबसे पहले हमारे लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए ये मुल्क पहले नंबर पर होना चाहिए। लेकिन हमारे काफी सारे दोस्त इस हकीकत को समझते नहीं और ना ही समझना चाहते हैं कि हमारे लिए ये मुल्क पहले नंबर पर क्यों होना चाहिए। आइए आज उसी बारे में बात करते हैं। PMLN जिसके मीडिया सेल के बारे में पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि ये बहुत तगड़ा है और मैं मानता हूँ नून लीग का मीडिया सेल बहुत तगड़ा है। PMLN का मीडिया सेल इस दर्जा मजबूत और तगड़ा है कि मिनटों में किसी भी सच्ची खबर को ये झूठा साबित कर देते। हालांकि उस खबर के साथ अगर कोई सबूत भी दिखाए कि ये देखिए जी ये सबूत है, ये इस खबर का ये वाला जरिया है, ये सोर्स है और यहाँ से ये मुझे खबर मिली है, ये इसकी तस्वीरें, ये इसकी वीडियो है, सब कुछ होने के बावजूद मिनटों में आपकी वो खबर झूठी साबित हो जाए। वजह मीडिया सेल तगड़ा है। और उनका मीडिया सेल तगड़ा क्यों है, उसकी वजह यह है कि वो गली मोहल्लों का जो आम सा कारकुन है उसको भी अपने मेन कारकुन तक रसाई दी हुई है। वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। एक आम सा बंदा इलाके के आखिरी कोने में एक छोटी सी गली में कोई भी बात देखता है तो वो फौरन अपने बड़े कारकुन को फोन करता है कि ये चीज मैंने देखी है। वो बड़ा कारकुन उससे बड़े कारकुन को फोन करता है ये चीज हमारे फलां बंदे ने देखी है। वो बात जाती है इनके हेड तक, वो फिर लाए अमल बनाकर इनको देता है कि आपने ये जो चीज इसको फॉलो करना। तो इस तरह ये इनका पूरा सिस्टम काम करता है। हम सोचते हैं यार ये खबर तो हमारे ये एक 3rd क्लास इलाके से खबर निकली है तो उसको भी इन्होंने कैसे पिक कर लिया। तो यही वजह है इनका मीडिया सेल बहुत मजबूत है, मीडिया विंग बहुत मजबूत। फिर इनको समझाया जाता है कि आपने अपनी किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना और ये अपने कामों में इतने फोकस्ड होते हैं कि ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये अपनी किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि हम PTI वाले अक्सर हमारा कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या कोई मेहमान घर में आया हो, वो इमरान खान के खिलाफ कोई बात कर दे तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं या उस पर सब्र कर लेते हैं, आगे से जवाब नहीं देते। इनका मामला बिल्कुल उलट है। आप चाहे आपस में बात कर रहे हो, तीसरा बंदा PMLN वाला, उसका चाहे आपके साथ कोई दुआ सलाम ना हो, गपशप ना हो, आप अकेले खड़े बात कर रहे हैं, रोड पे खड़े बात कर रहे हैं, वो आपको टोक देगा कैसे क्यों बात कर रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे, इमरान खान ऐसे, इमरान खान वैसे, इमरान खान को 4 गालियां भी दे देगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। उसकी वजह ये है कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस तरह पाकिस्तान के इदारे आज तक ये कबूल नहीं कर सके कि इमरान खान वजीर आजम बन चुके हैं, वो इंसान वजीर आजम बनना है जिस तबके के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तबके से कोई वजीर आजम बन सकता है। तो इस वजह से जिस तरह उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम कबूल नहीं किया या ज़हनी तौर पर उसको माना नहीं, इसी तरह
عمران خان صاحب کے جو ورکر ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے عام لوگ ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کو پوری طرح وزیر اعظم نہیں مان سکے۔ اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آج تک ان کے ورکر لیڈر بھی نہیں مان سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لیڈر مانتے تو آپ آگے سے صحیح طرح سے جواب دیتے۔ اور عمران خان صاحب کے جو کارکن ہیں، بڑے کارکن ہیں علاقائی لیول پہ، لوکل لیول پہ، وہ سسٹم تو انہوں نے بنایا ہی نہیں، سرے سے نہیں بنایا کہ آپ پی ایم ایل این والوں کو جواب دے سکیں۔ سر، ہمارے علاقوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا میڈیا زبانیں ہوتی ہیں، جن کا ریڈیو زبانیں ہوتی ہیں، جن کا خبرنامہ زبانیں ہوتی ہیں۔ ان ساری زبانوں پہ کنٹرول پی ایم ایل این کا ہے، آپ کا ذرا بھی کنٹرول نہیں۔ پی ایم ایل این کا جو میڈیا ونگ، میڈیا سیل ہے، ان کو یہ چیز اچھے سے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے کانوں میں اپنی زبانوں سے الفاظ ڈالیں، نہ کہ سوشل میڈیا سے۔ اور اس چیز کے آپ چاہے جتنا مرضی سرچ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کو اینڈ پہ یہی ثابت ہوگی کہ جو میڈیا سے آپ کے سپورٹر بنے وہ بہت کم ہیں، اور جو دیہاتی لیول کے ووٹر ہیں جن کی سورس ہمیشہ زبانیں ہوتی ہیں، وہ ووٹر ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں۔ اور پاکستان جیسے ملکوں میں شاید اگلے بہت سارے سالوں تک وہی ووٹر اصل میں زیادہ رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اس طبقے کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ 4 تقریریں ڈال دیں، اور ہمارے جو لوکل لیڈر ہیں وہ بھی آگے اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ پوسٹ بنا کر لگا دو جی کہ ہمارے لیڈر نے عمران خان صاحب کے احتجاج کی کال پر کال دے دی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ لوکل لیڈر چھوٹے احتجاجوں میں آتے ہی نہیں، جن کی وجہ سے لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے، وہ خود گھر میں بیٹھے ہو۔ یہاں تک یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل انتہائی کمزور اور تھرڈ کلاس ہے، اور پی ایم ایل این کا میڈیا سیل بہت مضبوط اور تگڑا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ورکر ہیں، ان کو اپنا میڈیا سیل مضبوط کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک لوکل سیاستدان ہیں، 2 سال پہلے میں ان کے پاس اسپیشل گیا صرف یہ چیز لے کے، اور میں نے ان کو صاف کہا تھا کہ سر، میں آپ کا سپورٹر نہیں ہوں، میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، آپ ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور میں اس وجہ سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیتے تو آپ عمران خان صاحب کو جتائیں گے، اگر عمران خان صاحب مضبوط ہوئے تو آپ بھی مضبوط ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سب سے پہلے باقی سارے کاموں کو چھوڑ دیں، آپ اپنا ایک میڈیا سیل بنائیں، میڈیا ونگ بنائیں، جو عمران خان صاحب کے نظریے کو، آپ کے نظریے کو لوگوں تک پہنچائے، گھر گھر آپ کا نظریہ پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو وہ کافی سارے یوٹیوب کے پیجز ہیں۔ تو میں نے کہا سر، یہ اس طرح کام نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ آپ کی محبت میں ایک پیج بناتے ہیں، کل وہ آپ کی کسی بات سے ناراض ہوتے ہیں، وہ بما پیج نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سر، میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ ایک بندہ رکھیں پراپر سیلری پہ، آپ ایک اپنا پراپر چینل بنائیں، تو جب اس پہ آپ کوئی بھی بات کریں گے وہ آپ کا ملازم ہوگا، آپ کے لیے فری میں کام نہیں کر رہا ہوگا۔ تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ ایسے کیوں ہوا، وہ آپ کو جواب بھی دے گا، اور اسی طرح آپ کا میڈیا ونگ مضبوط بھی ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں فری میں سارے کام ہو جائے، فری میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یار، تم نے باتیں تو بہت اچھی کی، انشاءاللہ میں اس پہ ضرور عمل کروں گا۔ اور چند دنوں کے بعد دیکھا جی کہ وہ پھر اپنی پرانی سیاسی حربوں پہ شروع ہو گئے، یہ ادھر ملا ادھر ملا، اس کے دعا کی، اس کے گھر میں دعوت کھائی، ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، لوگ بھی خوش وہ بھی خوش۔ تو ایسے میڈیا سیل نہیں بنتے، نہ ایسے آپ کے میڈیا سیل مضبوط ہوتے۔ اور سب سے آخر میں ایک اور بات کروں گا کہ پی ایم ایل این والے اپنے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو یہ تاکید کرتے ہیں سختی سے کہ آپ نے حلقہ باب میں جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے لوگوں کو ضرور شامل رکھ۔ جب وہ ان کو شامل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی برین واشنگ ہوتی کیسے کہ وہ ہر بات دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو گالی دے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں یار یہ اتنے وثوق سے یہ بات کر رہا ہے تو ضرور اس بات میں سچائی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ جو بندہ سچا ہوگا وہی دلیر بھی ہوگا۔ تو یہ اپنا ایک طرح سے انہوں نے امیج بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور حقیقت میں ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ڈرتے نہیں ہیں اسی وجہ سے یہ 10 لوگ پی ٹی آئی والے کھڑے ہوں، اس کے بیچ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو گالیاں دے کے نکل جائیں گے، اور ہم لوگ منہ دیکھتے رہ جائیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک اکیلا نون لیگ کا کارکن، ورکر یا سپورٹر کھڑا ہو، آپ 10 پی ٹی آئی والے کھڑے ہو کے اس کے سامنے نواز شریف کو گالی دے کے دیکھ، نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جتنے بھی کارکن ہیں، عام سپورٹر ہیں، ان کے تعلقات بہت اچھے تعلقات نون لیگ کے لوگوں سے آج بھی ہیں،
اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے لوکل سیاستدان ہیں ان سب کے تعلقات بھی پی ایم ایل این کے جتنے بھی کارکن ہیں لوکل ان سب سے گھریلو قسم کے تعلقات ہیں. دن میں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، رات کو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو. ایک گھر سے ایک بھائی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوتا ہے، ایک بھائی پی ایم ایل این کا سپورٹر ہوتا ہے. ایک خاندان میں آدھا خاندان پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہے، آدھا خاندان پی ایم ایل این کی طرف ہوتا ہے. اس کو اسلامی زبان میں منافقت کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. چاہے اس سے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی خوش ہو، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ منافقت پاکستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہاں لوگ اس فرمولے پہ عمل کرتے ہیں کہ چٹ بھی میری پٹ بھی میری، اور یہی چیز پی ٹی آئی کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ. پی ایم ایل این کے سپورٹروں کو تو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے بہت اچھے تعلقات مخالف پارٹیوں سے بنانے تاکہ کل وہ آپ کی کسی بات کا انکار نہ کر سکے. ان کی اسپیشل گرومنگ کی جاتی ہے، اسپیشل ان کی کلاسز ہوتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی میں دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں. مان لیا کہ عمران خان صاحب کے سپورٹر بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن سر ایک بات آپ سوچتے ہوں گے، ہمارے ملک کے وہ والے خوددار درد دل اس ملک کے لیے رکھنے والے ہمیشہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بولتے کیوں نہیں، ہم عوام نکلتے کیوں نہیں، ہم لوگ انقلاب کیوں نہیں لا سکتے. تو سر یہی وجہ کہ آپ کے ووٹر بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو جالے ہوتے ہیں، یہ جو کارکن ہوتے ہیں، یہ آپ کے نہیں. اسی وجہ سے آپ کے خلاف کوئی گالی دے، آپ کے خلاف کوئی سازش کرے، آپ کے خلاف کوئی کچھ کہتا رہے، یہ نہیں نکلتے. اور اگر آپ کو اس طرح کے کارکن چاہیے جن کے سر پر آپ انقلاب لا سکیں تو آپ کو اپنا میڈیا سیل بہت مضبوط کرنا پڑے گا. اور میڈیا سیل کے بارے میں جتنی معلومات میں عام بندہ، میرے جیسا عام بندہ اگر اتنی معلومات رکھتا ہے تو آپ کے پاس تو بہت بڑے بڑے دماغ ہے، وہ کیوں نہیں رکھتے. یہ بات آپ میری لکھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انقلاب آئے تو آپ کو اپنا میڈیا سیل مضبوط کرنا پڑے گا. اگر آپ کا میڈیا سیل مضبوط نہیں ہوگا تو آپ یقین کریں اس ملک میں آپ انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب کے لیے چاہیے آپ کا میڈیا سیل مضبوط ہونا ہے. تو آپ کو خود سے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی اور خود سے آپ کو یہ چیزیں ہینڈل کرنی ہوں گی اور خود سے آپ کو یہ میڈیا سیل کو مضبوط کرنا ہوگا. نہیں تو اگلی بار آپ وزیر اعظم اول تو بن نہیں سکیں گے. ایسی صورتحال میں اگر بن گئے تو وہی بات ہوگا کہ بیچ میں کہیں بھی آپ کی حکومت ختم کر دی جائے گی اور لوگ باہر نہیں نکلیں. پاکستان کے کاغذوں میں، پاکستان کے ذہن سے، پاکستان کی عوام کے ذہن سے نون لیگ بالکل ختم ہو چکی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ اب نون لیگ ختم ہو گئی، لیکن وہ دوبارہ کیسے آ گئی؟ یہ ان کے میڈیا ونگ کی مہربانی ہے. وہ لوگوں کو اس طرح دھمکاتے ہیں، وہ لوگوں کو اس طرح ڈراتے ہیں کہ لوگ ان سے واقعی میں ڈرنا شروع ہو جاتے. آپ خود سوچیں، آپ کے ملک کا سب سے بڑا ادارہ اگر ان سے ڈر جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، سرے عام ان کی گالیاں سن کے بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو آپ خود سوچیں میڈیا ونگ میں کتنی طاقت ہوتی ہے. سوچئے گا ضرور. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.